हेजलवुड ने विकेट उड़ाई रोहित शर्मा की और शानदार ऑस्ट्रेलियन ने कैच पकड़ा। मिचेल स्टार्क ने उड़ाई कोहली की विकेट। नथानियल की बॉल पे गिल हुए टोटल डिसमिसल और शानदार कैच पकड़ा। हेजलवुड ने श्रेयस अय्यर की सेकंड विकेट उड़ाई। ऑस्ट्रेलिया ने बड़े ही मुतवाज़ अंदाज से बैटिंग की और दिल जीत लिए। न सिर्फ क्राउड बल्कि कमेंटेटर भी दाद देने से ना रह सके। मिचेल मार्श का होम ग्राउंड और शानदार बैटिंग का मुजाहरा। उन्होंने इनिंग में 3 सिक्सेस और 2 फोर लगा के अपनी टीम को फतह से हमकिनार किया और उनके साथ जो दिगर बैट्समैन थे वो भी बहुत ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर सके और ये मैच अपने नाम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले हैं उनको खुश आमदीद कहते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं एक बड़ी सीरीज का आगाज ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है जिसका बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फर्स्ट ओडीआई का आगाज हो गया है। इंडिया टूर कर रही है ऑस्ट्रेलिया का। ना सिर्फ उन्होंने T20 बल्कि ओडीआई भी खेलने हैं। तो ओडीआई का पहला मैच जो कि पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है और इतना ही शानदार स्टेडियम है जिसकी तारीफ की जाए उतना ही कम है। अगर दुनिया क्रिकेट में देखा जाए तो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड बहुत ज़्यादा अमीर है और वो अपने ऑस्ट्रेलिया जैसे स्टेडियम बना ही नहीं सका और आज तक इंडिया उनकी कॉपी कर रहा है, लेकिन वो इसके मुकाबले में बेबस दिखाई देता है। तो दूसरी जानब अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया पूरी अपनी तैयारी के साथ ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है। और यहाँ पे मैं बात करूं तो इंडिया ने इस फर्स्ट ओडीआई में अपनी टॉप सीनियर जो लीडरशिप है क्रिकेट टीम के खिलाड़ी उनको वो लेकर आई है और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले के लिए। और दूसरी जानब अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी ज़्यादा पुराने प्लेयर मौजूद हैं, लेकिन अलबत्ता ये कह लें कि 6 प्लेयर ऐसे हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया थोड़े मैच खेले हैं उन्होंने, लेकिन इतनी बड़ी टीम के आगे वो कंटिन्यू करा रहे हैं कि हमारी बी टीम के साथ आप खेलें। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अगर सीनियर टीम की मैं बात करूं तो उसके तो इतने ज़्यादा प्लेयर वो अभी बाहर बैठे हुए हैं, उसके बारे में भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं फर्स्ट ओडीआई की तो क्रिकेट स्टेडियम पर्थ है जो कि बड़ा ही तारीखी और बाउंस विकेट्स का पिच कहलाती है और यहाँ पे खेलना किसी भी टीम के बस की बात नहीं होती। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टॉस की तो मिचेल मार्श ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और अगर बॉलिंग का डिसीजन देखा जाए तो वो काफ़ी हद तक कामयाब है क्योंकि उसमें वेदर कंडीशन को भी उन्होंने मद्देनज़र रखा। अगर वेदर कंडीशन की यहाँ पे बात करूँ तो टोटली 75% बारिश के यहाँ पे चांस हैं और अगर बारिश हो जाती है या इंडिया कम स्कोर पे आउट होता है तो ये फिर ऑस्ट्रेलिया को इसका काफ़ी हद तक एडवांटेज हो सकता है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो मिचेल मार्श लास्ट सीरीज साउथ अफ्रीका से ओडीआई की हारी है, लेकिन उस सीरीज की हम बात करें तो वहाँ पे उन्होंने लास्ट मैच ऐसा जीता कि टॉप स्कोर बनाए। उन्होंने 400 प्लस स्कोर न सिर्फ किए बल्कि एक साउथ अफ्रीका के होम ग्राउंड में अच्छा रिकॉर्ड बना डाला। तो यहाँ पे देखना होगा कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो इस बाउंस विकेट में खेलने में कितने माहिर हैं। और अगर दोनों टीमों के 11 प्लेयर्स की बात करें, सबसे पहले मैं इंडियन के 11 प्लेयर की बात करूंगा। ओपनिंग स्टैंड है रोहित शर्मा और शुभमन गिल, ये दोनों ओपनिंग स्टैंड है। यहाँ पे कैप्टनी की बात करूं तो रोहित शर्मा कैप्टन नहीं है क्योंकि वो अपनी कैप्टनी से दस्तबरदार हो गए हैं और शुभमन गिल को उन्होंने कैप्टनी सौंपी है और दोनों ही प्लेयर तगड़े हैं, अच्छी बैटिंग करते रहे। लेकिन ये बाउंस विकेट है, यहाँ पे वो पिच मौजूद नहीं है जो इंडिया में बैटिंग विकेट दिखाई जाती है। ये वो विकेट है जहाँ पे हिम्मत के साथ बॉलर को फेस करना है और 6 फोर लगाने हैं। उसके बाद इनकी टीम का मेन बड़ा नाम जो है विराट कोहली वो मौजूद है। नो डाउट बड़े ही बेहतरीन बैट्समैन है ये भी और
یہ کافی عرصے سے او ڈی آئی سیریز میں خاص طور پہ فلاپ دکھائی دیتے ہیں، اور او ڈی آئی کی اگر بات کروں تو ان کا بھی 100 دیکھے کافی عرصہ ہو گیا، اور دیکھنا ہوگا کہ آسٹریلیا کے خلاف یہ کیا اہم پرفارمنس دینے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کے پاس شراش آئر موجود ہیں، یہ بھی بیٹر بڑے اچھے ہیں، لیکن انہوں نے اس طرح بگ میچ تو نہیں کھیلے، لیکن بیٹنگ کے جوڑ بڑے البتہ بڑے اچھے انداز سے دکھاتے ہیں۔ ساتھ میں اکثر پٹیل موجود ہے، آل راؤنڈر ہے، اسپن بالنگ اور بیٹنگ دونوں کرتے ہیں۔ اس کے بعد کے ایل راہل موجود ہیں جو کہ ان کے وکٹ کیپر بھی ہیں، لیکن یہ ایز اے فیلڈر ہی فیلڈنگ ہی کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بیٹنگ بڑی اچھی کرتے ہیں، لیکن یہ زیادہ موسٹلی ٹیسٹ کرکٹ کی طرف ہی رجحان رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی اگر میں او ڈی آئی کی بات کروں تو یہ کافی سلو بیٹر ہیں، اس طرح پرفارمنگ نہیں دیکھتے، کافی زیادہ بالز ڈاٹ کرتے ہیں، لیکن ہر اننگ میں سکور ویل کر جاتے ہیں، مطلب 50 پلس سے اوپر لے جاتے ہیں یا پھر 40 پلس سے، تو یہ کچھ ان کی اپنی ہی اسٹریٹجی ہے۔ اور لاسٹ آئی پی ایل میں ان کی اپنے آنر کے ساتھ جھگڑا بھی ہوا تھا، کیونکہ T20 میں ٹیسٹ میچ تو نہیں ہوتا، وہاں پہ ہٹنگ کرنی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کافی زیادہ بال ڈاٹ کی تھی، جس کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ انسلٹ ہوئی وہاں پہ۔ اور اس کے بعد واشنگٹن سندر ان کے پاس موجود ہے، یہ بھی آل راؤنڈر ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ آسٹریلیا کی پچز پہ کیا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں۔ ساتھ میں نتیش کمار ریڈی ان کے پاس موجود ہے، بیٹر بھی اچھے ہیں اور بالر بھی ٹھیک ہی ہیں، کیونکہ یہ مڈل آرڈر میڈیم پیسر بالر ہے، اور میڈیم پیسر بالر کہہ لیں کہ آسٹریلیا کی وکٹوں میں اس طرح کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دیتا جس طرح دبئی یا پھر ایشیا کی وکٹس ہوں، جہاں پہ مڈل آرڈر جہاں پہ میڈیم پیسر بالر کچھ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔ ساتھ میں ان کے پاس ہرشیت رانا فاسٹ بالر موجود ہیں، اور لاسٹ کافی عرصے سے شامی کو یہ نہیں کھلا رہے، جس کی وجہ سے ہرشیت رانا کی لاٹری لگی ہوئی ہے، اور یہ سٹل انڈیا کے ساتھ موجود ہے۔ اور ارشدیپ سنگھ ان کے پاس فاسٹ بالنگ میں موجود ہے، اور محمد سراج جو کہ بڑے اچھے بالر ہیں، آکڑو بالر ہیں، اور ارشدیپ سنگھ کی بھی یہاں پہ لاٹری لگی ہے، کیونکہ جسپریت بمراہ اس ٹورنامنٹ سے ابھی تک باہر ہے، اور فرسٹ ODI میں تو وہ بالکل بھی نہیں کھیلے، تو دیکھتے ہیں کہ جسپریت بمراہ کی جگہ ارشدیپ سنگھ فل کر پاتے ہیں یا نہیں۔ ٹیم دیکھی جائے تو ساری ہی ٹاپ کلاس کی ٹیم ہے، اور آسٹریلیا کی ٹیم دیکھیں تو ان کے ساتھ پھر کمپائر کرتے ہیں کہ کون سی ٹیم بہتر پرفارم کرنے میں زور لگائے گی۔ اس کے بعد ہم اگر یہاں پہ آسٹریلین 11 پلیئرز کی بات کریں تو ٹریوس ہیڈ اور اوپننگ سٹینڈ دے رہے ہیں مچل مارش، جو کہ آسٹریلیا ٹیم کی قیادت بھی کر رہے ہیں، اور بڑے ہی اچھے دونوں ہی فارم میں ہیں۔ اگر یہ دونوں چل گئے پاور پلے میں تو میں کہتا ہوں انڈیا کی انہوں نے شامل لے آنی ہے، چاہے محمد سراج ہو یا پھر ارشدیپ سنگھ ہو یا پھر ہرشیت رانا، کے ایل راہل ہو، یا پھر اس کے بعد ان کے پاس اکثر پٹیل ہو بالر اسپن بالنگ جو کرتے ہیں، تو واشنگٹن سندر ان کو انہوں نے چھوڑنا کوئی نہیں ہے۔ پھر ان کو میرے خیال میں یاد بھی ہوگا جب ODI ورلڈ کپ جو کہ انڈیا میں ہوا تھا، تو ٹریوس ہیڈ نے اپنے 100 کے ساتھ ورلڈ کپ ان کے منہ سے کھینچ لائے، اور اپنی ٹیم کو ایک اور ورلڈ کپ سے نوازا، تو یہ ان کو ابھی بھولا نہیں ہے، تو بڑے اچھے بیٹر ہیں دونوں۔ اس کے بعد ان کے بعد میٹ شارٹ موجود ہے، آل راؤنڈر ہے، وکٹ کہہ لیں بالنگ بھی کرتے ہیں، ساتھ میں لانگ ہٹنگ کے بھی یہ بڑے اچھے ماہر ہیں، اوپننگ سٹینڈ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کو تھرڈ پہ رکھا گیا ہے کیونکہ ٹریوس ہیڈ اور مچل مارش اوپننگ سٹینڈ کریں گے۔ اس کے بعد جوش فلپس ان کے پاس موجود ہیں، جی ان کو چانس دیا گیا ہے، وکٹ کیپر ہیں، جہاں پہ الیکس کیری بھی نہیں کھیلے اور جوش انگلش کو بھی نہیں کھلایا گیا، اور جوش فلپس یہ دوسرا نام ہے جو کہ کم میچ کھیلے ہیں۔ میٹ شارٹ اور جوش فلپ انڈیا کے خلاف یہ دو پلیئر ہو گئے ہیں جنہوں نے بہت ہی کم میچ کھیلے ہیں، اور ان کے ساتھ ٹاکرے کے لیے تیار ہیں پرتھ کی وکٹ میں۔ اور اگر اس کے بعد بات کروں، میٹ رینشو کو انہوں نے کال کیا ہے لابو شان کی جگہ، لابو شان بھی باہر موجود ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میٹ رینشو کو کھلایا جائے، یہ تیسرا پلیئر ہے جو کہ انڈیا کے خلاف
میدان میں ہے. ساتھ میں ان کے پاس کوپر کونلی، انہوں نے بھی کچھ زیادہ میچز نہیں کھیلے، اور دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے خلاف کیا کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ 4 پلیئر ہو گئے. اس کے بعد مچل اوون 5 پلیئر ہیں جو کہ زیادہ میچ زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے، آل راؤنڈر ہیں، میڈیم پیسر بالر ہیں، ساتھ میں بیٹنگ بھی بڑی اچھے انداز سے کرتے ہیں. اپنے کلب میں انہوں نے کافی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے ان کو کال کی گئی ہے کہ انٹرنیشنل ٹیم میں جوائن کریں. تو اس کے بعد ان کے پاس مچل سٹارک جو کہ سینئر بالر ہے، نتھن ہلز ان کا بھی اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہے، یہ 6 پلیئر ہیں اور یہ بھی آسٹریلیا ٹیم کے 11 پلیئر میں شامل ہیں. ساتھ میں میتھیو کنمین موجود ہے، یہ بھی ایڈم زمپا کی جگہ ان کو کھلایا. ایڈم زمپا کو بولا کہ آپ باہر بیٹھے، اس کو ہم چانس دیں گے. اور یہ 7واں پلیئر ہے جس کو آسٹریلیا انڈیا کے خلاف خاص طور پہ ایک بڑی ٹیم کے خلاف کھلا رہے ہیں. اگر میں بات کروں تو جوش ہیزلووڈ ان کے پاس سینئر ترین پلیئر موجود ہے. تو دونوں ٹیموں کی بات کریں تو اس ٹائم زیادہ تگڑی سائڈ انڈیا کی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ انڈیا پرتھ میں کیا جوڑ دکھاتی ہے. اور اگر میں انڈیا کی فرسٹ اننگ کی بات کروں تو انڈیا نے اپنے سٹارٹ کا آغاز کیا، لیکن سٹارٹ میں ہی وہ کافی زیادہ مشکلات سے دوچار رہی اور آسٹریلین بالر نے ان کو اٹھنے نہیں دیا اور لانگ ہٹنگ کرنے میں بالکل ہی ان کو اجازت نہیں دی. اگر ٹاپ 6 کی بات کروں تو 6 اوور میں ان کے جسٹ 14 یا 15 رنز ہی تھے. تو ایک کے بعد ایک ان کا پویلین گیا. روہت شرما بڑا بیٹر جو کہ موجود ہے، انہوں نے جسٹ 8 رن بنائے اور ہیزلووڈ کی سوئنگ بال کو باؤنس بال کو وہ ٹیک اوور نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ان کو ارلی پویلین جانا پڑا اور فرسٹ بریک تھرو جو ہیزلووڈ نے اپنی ٹیم کو دلایا. یہاں پہ 13 رنز کے ساتھ انڈیا کی فرسٹ وکٹ گری. اور اس کے بعد اگر شمن گل کی میں بات کروں تو انہوں نے وراٹ کوہلی کے ساتھ اننگ کا آغاز کیا، لیکن وراٹ کوہلی بھی مایوس کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور انڈین شائقین ہو یا پھر انڈین کوچز یا کمنٹیٹر سب کو ہی پریشان کر دیا، کیونکہ وہ آتے ہی پویلین گئے اور مچل سٹارک کا وہ شکار ہوئے. اتنے بڑے بالر کا پھر مقابلہ کرنا آسان کام تو نہیں ہے، اس کے لیے بڑا جگرا اور بڑی محنت کی ضرورت ہے اور بڑی ہی فارم کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ایک تو وہ باؤنس وکٹ کے ماہر نہیں ہے. اگر رات کی دیکھی جائے نا، آگے رکھ کے ان کو بال کیا اور انہوں نے کیچ دے کے پویلین لوٹے. اگر میں بات کروں 21 پہ انڈیا کا سیکنڈ کھلاڑی آؤٹ ہوا. اس کے بعد شمن گل بھی ان کے ساتھ ساتھ پیچھے جسٹ 4 رن کا ہی اضافہ ہوا اور تو شمن گل نے 10 رن بنائے. اس کی پہلے اوور کی پہلی بال پہ ہی یہ پویلین گئے اور 3 کھلاڑی 25 رن پہ پویلین گئے. اس کے بعد بارش نے میدان کو سنبھال لیا، جیسے کہ 75% چانس تھے ویدر کے، تو بارش نے ڈیرے جما لیے اور کافی دیر بارش رہی اور میچ کو یہاں پہ سٹاپ کر دیا گیا. اور کافی دیر بعد جب میچ سٹارٹ ہوا تو اوور کی اگر میں بات کروں تو 50 اوور کا میچ 35 اوور پہ محدود کر دیا گیا، کیونکہ بارش نے جو گیپ تھا 15 اوور کا وہ ٹائم انہوں نے ضائع کیا بارش نے، اور پچ کو بھی صاف کرنے میں کافی ٹائم لگا، جس کی وجہ سے 35 اوور پہ کھیل کو محیط کر دیا گیا. اور یہاں پہ شرییش ایئر اور اکشر پٹیل کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا اور ان دونوں کے درمیان زیادہ نہیں تو 20 رن کا ہی اضافہ ہوا. اور یہاں پہ شرییش ایئر 11 رنز بنا کر جوش ہیزلووڈ کی بال پہ پویلین لوٹے اور اس کے بعد کے آر راہل اور اکشر پٹیل نے میدان کو سنبھالا اور ان دونوں کے درمیان 39 رن کی پارٹنرشپ لگی. لیکن یہاں پہ میں بات کروں تو 4 وکٹ 45 پہ گر گئی تھی. تو ایک بار پھر بارش نے کھیل کو خراب کیا اور کھیل کو کچھ دیر تک سٹاپ کرنے کیا گیا. اور اگر یہاں پہ میں بات کروں تو اکشر پٹیل 14 رن کے ساتھ اور کے آر راہل 3 رن کے ساتھ کھیل رہے تھے اور کچھ دیر کے لیے کھیل کو سٹاپ کیا گیا. لیکن یہاں پہ آسٹریلین ویدر کی میں بات کروں تو آسٹریلین ویدر اس طرح نہیں ہے دیگر ملکوں کی طرح کہ جیسے انگلش میں ہو گیا یا پھر ہمارے پاکستان ہو گیا یا اس کے بعد انڈیا، اس کے بعد ساؤتھ افریقہ کہ بارش ہو تو بادل وہیں رہتے ہیں. وہاں کا ایک سین ہے کیونکہ ان کی جو زمین ہے وہ ہم سے کافی زیادہ نیچے ہے، تو بادل کا جو رجحان ہے وہ برس کے آگے کی طرف موومنٹ کرتے ہیں اور وہ ایک ہی جگہ پہ رکے نہیں رہتے.
تو میرے خیال میں 15 سے 20 منٹ بارش نے کھیل کو سٹاپ کیا. اس کے بعد دوبارہ کھیل کا آغاز ہوا تو کھیل کو 35 اوور کی بجائے 26 اوور تک ہی محدود کر دیا. اور یہاں پہ انڈین کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگی تھی کیونکہ انڈیا کا 84 تک سکور تھا اور انڈیا نے اوور بھی 18-19 ہو چکے تھے, لیکن آخری 6 اوور میں وہ کتنا سکور بناتے, بہت ہی زیادہ مشکلات تھی. اور اگر میں آسٹریلین بالر کی بات کروں تو ہر ایک بالر نے بڑے ہی اچھے انداز سے انڈین ٹیم کو ہینڈل کیا اور انڈیا کو کم سکور پہ روک کے رکھا. اگر یہاں پہ بات کروں اکشر پٹیل کی تو 5 شکار کون مین کی بال پہ پویلین لوٹے اور سپن بالر ہیں جیسے کہ انہوں نے زیادہ میچز نہیں کھیلے اور 84 پہ 5 اکشر پٹیل آؤٹ ہوئے. اور اس کے بعد کے آر راہل اور واشنگٹن سندر کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا اور ان دونوں کے درمیان بھی 31 رن کی ہی پارٹنرشپ ہوئی. اور واشنگٹن سندر کی بات کروں 150 رنز کے ساتھ یہ پویلین گئے 6 کھلاڑی اور کنمین کی بال پہ یہ بھی آؤٹ ہوئے. اور اس کے بعد کے آر راہل کی بات کروں تو وہ بھی اپنی اننگ میں زیادہ رنز نہ کر سکے, شاید اوور کم ہونے کی وجہ سے ان کو تیز تیز کھیلنا پڑا جس کی وجہ سے وہ اپنی وکٹ گوا بیٹھے. 38 رنز انہوں نے بنائے اور مچل اوون کا یہ شکار ہوئے. اس کے بعد نتیش کمار ریڈی 19 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے اور ہرشیت رانا 1 رن بنا کر مچل اوون کا یہ سیکنڈ شکار ہوئے. 8 کھلاڑی 123 پہ پویلین گیا. اس کے بعد ارشدیپ سنگھ 0 رن بنا کر رن آؤٹ ہوئے ایلز کی بال پہ اور 9 کھلاڑی 124 پہ پویلین گیا. اور محمد سراج کی بات کروں 0 رن بنا کر ناٹ آؤٹ ہے. تو یوں اوور کی بات کروں 26 اوور مکمل ہوئے اور انڈیا کا ٹوٹل سکور 136 رن ہے اور 9 وکٹ کا وہ شکار ہوئے. اگر آسٹریلین بالر کی بات کروں ٹاپ پرفارمنس رہی, انہوں نے اننگ میں 8 رن ایکسٹرا دیے اور مچل اوون کنمین ہزوڈ ان تینوں نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. اس کے بعد ایلز اور مچل اسٹارک نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا اور اپنی ٹیم کے لیے بڑی ہی اہم بالنگ کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے انڈیا کو جسٹ 136 رن تک ہی محدود کیا گیا. تو دیکھنا ہے کہ آسٹریلیا 26 اوور میں 136 رن بنا پاتے ہیں یا نہیں, دیکھتے ہیں کچھ بریک کے بعد.